अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। आप कमेंट्स पढ़ रही है नीचे जो आ रहे हैं लोगों जी, के? बहुत इंटरेस्टिंग हाँ ना, कमेंट्स हैं। हाँ बड़े जी, एनलाइटनिंग और एजुकेटिंग भी हैं। वेरी और वेरी कई मुझे वैसे भी आ रहे होते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता जी, देता हूँ। और वो मुझे कई खुशी देते भी हैं और कई नहीं भी देते हाँ, खुशी। तो कमेंट्स में तो यही होता है। जी, ऐसे ही बात है। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी है। अच्छा। आज हमने तालिबान पे भी बात करनी है, टीएलपी पे बात करनी है, शहबाज शरीफ पे भी बात करनी है, सोशल मीडिया ऐप्स पे भी बात करनी है। तो आज इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग आपने ऐसे कहा था जैसे हमने मरियम के साथ मीरा पे बात करनी वो है। तो आप कर ही लेंगे, वो आप ढूंढ कहीं ना लेंगे। कहीं। हाँ जी, कहीं ना कहीं से आप ढूंढ लेंगे कोई ना कोई बात। अच्छा जी, साद रिजवी ने एक खत भेजा था कि एहतजाज खत्म होना चाहिए, लेकिन टीएलपी ने बात नहीं मानी और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एहतजाज अभी भी चल रहा है। तो आपके क्या कमेंट्स हैं? बात यह है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा और यह मकबूल जान बड़े हमारे मोतबर सहाफ़ी हैं और कॉलमकार भी हैं। उन्होंने लिखा कि वो ख़त फेक है। अच्छा। तो अब मैंने औरिया साहब की बात का तो मैंने इनकार नहीं करना, क्योंकि अगर उन्होंने कहा, टीएलपी वाले ये कहते हैं कि जी ज़ेर हिरासत आप वो जो मर्ज़ी करवा लें। उन्होंने एक मैं किसी की स्पीच सुना तो उनका इमरान खान में ही दे दें, आधे घंटे में मैं उसको कबूल करवा दूंगा कि मैं रॉ का एजेंट है, या शेख रशीद को फलां ये फलां फलां। ठीक है। ठीक है, उनका वो उस लिहाज से कहना ठीक है, लेकिन अब उनको पता होना चाहिए कि ये पर्चा ज़रा हैवी कट है उन पर, तो उनके अमीर ने इतनी जल्दी बाहर नहीं आना। और ये एक सीरियस इशू बन चुका है पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको बताऊं, अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि काफ़ी चीज़ों के लिए बाहर से पैसा आया हुआ है ओके। कि पाकिस्तान में किस तरह से डिस्ट्रप्शन करनी है, और उसकी एक डेडलाइन है। उसकी डेडलाइन अगले 2 महीने है। और उसमें जिस तरह बाकी ममालिक को टारगेट किया गया था, इवन इजिप्ट को, और वहाँ पे अरब स्प्रिंग जब शुरू हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में अब वो हम उस तरह का कोई एक रिपल इफेक्ट देख रहे हैं। और अगर इसको एज अ सोसाइटी हमने नहीं डील किया, गवर्नमेंट का सिर्फ काम नहीं है, गवर्नमेंट वो कर सकती है जो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन एटीट्यूड्स और सोच को बदलना तो हमने खुद है ना। खुद बदलना है। तो अगर हमने ये ना किया तो ये, मैंने आपको 5 दिन पहले कहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम दिन है। तो ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है। आपने वो किताब पढ़ी थी अपने कॉलेज में, आप ग्रेड में पढ़ी है ना, जी तो जी। आपने वो पढ़ी होगी, A Tale of Two Cities, हाँ जी, बिल्कुल चार्ल्स पढ़ी हुई है डिकेंस जी, की। ये मैंने स्कूल में पढ़ी थी। उसमें वो लंदन और पेरिस को कंपेयर कर रहा कंपेयर होता किया है हुआ ना, है, तो क्या बिल्कुल कहता है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, बिल्कुल। इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द एपिक ऑफ बिलीफ, इट वाज द एपिक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी। तो बेसिकली दिस कैन बी द बेस्ट ऑफ टाइम्स फॉर अस एंड इट कैन बी द वर्स्ट ऑफ टाइम्स फॉर अस। वी हैव टू डिसाइड। उस जुल्फकार अली भुट्टो ने एक किताब लिखी थी 71 के डिबैकल पे, और वो थी द ग्रेट ट्रेजेडी। और उसकी जो पहली लाइन है ना, वो बड़ी हॉन्ट कर रही है आजकल मुझे। एंड आई कोट मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने लिखा था कि वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स व्हेंस ऑल बट वन वे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, अनकोट। वो लगता है आज के लिए लिखा है। सो दैट इज हाउ क्रिटिकल द सिचुएशन इज इन पाकिस्तान, ओके। एंड साउंड्स। इट इज नॉट जस्ट अ न्यूज आइटम, इट इज ये पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान की सालमियत जो है उसका अब सवाल आ गया। अल्लाह रहम करे जी, यही कह अल्लाह तो सकते रहम हैं। ही कर रहा है हम पे, हम अपने हम आप अपने पे खुद ऊपर भी नहीं कर ले, कर रहम रहे, कर लेना, बिल्कुल सही मेहरबानी है बात हमारी। है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अग्रीड जी। और कुडूस टू योर मेमोरी, माशाल्लाह, जो आपको इतनी चीजें याद रहती ये हैं। बुढ़ापे में ना पुरानी चीजें याद रहती हैं बस। मुझे तो कुछ याद नहीं है। अभी बुढ़ापा नहीं आया ना, तो चलें ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, अगला सवाल। सोशल मीडिया ऐप्स सुबह से बंद थी, तकरीबन 3-4 घंटे सस्पेंडेड थी, और अब खोल दी हैं, तो उसकी क्या मेरा लॉजिक? ख्याल है कि कल भी मैंने आपको कहा था कि जुमे का टाइम जो है उसको गवर्नमेंट समझ रही है कि उस पर इश्यूज होने हैं। और होता क्या है कि व्हाट्सएप एक आती है और एक प्रोसेशन की, और वो जब निकलती है तो वो एक स्नोबॉल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है उसका। तो गवर्नमेंट ने ठीक है प्रोएक्टिव काम किया है। अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको कोई चीज़ अगर थोड़ी देर के लिए बंद करनी है, तो हम मर नहीं गए नहीं मरे हम, उसके हाँ। बगैर, हम अभी भी बोर हुए लगे। हैं। नहीं, बोर भी नहीं हुए। मैं तो हुई हूँ। नहीं, मैं नहीं हुआ।
میں اس وقت یعنی اتنی دیر بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ رہا تھا. اچھا اب ٹھیک ہے. پھر میں نے تھوڑی سی برج کے لیے آن لائن آپ دیکھ اوکے ہی ہاں لی جی جب آپ بالکل. آئی ہیں تو دیکھیں اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی ہے. اگر وہ 24 گھنٹے بند ہو تو پھر بوریت ہو, لیکن 2 گھنٹے سے کچھ نہیں ہوتا. بٹ یہ سیکیورٹی پرپز تھا اور وہ ضروری تھا. اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں ہمیں مختلف جگہوں سے کہ کافی جگہ پیسفل گزرا ہے. سو یہ ایک اس لحاظ سے دیکھیں تو صحیح اپروچ تھی. اسٹریٹجی کام کر گئی ہے ان کی. اچھا ٹھیک ہے. طالبان نے کہا ہے کہ ہم نے تو امریکہ کو مار بھگایا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو مانتا ہوں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے کسی پہ حملہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. امریکہ جب آیا تھا تو اس کا آبجیکٹو تھا کہ افغانستان پہ قابض رہے گا, طالبان کو ختم کر دے گا, خاتمہ ہو جائے گا ان کا. تو آج اگر اتنے سالوں بعد وہ واپس جا رہا ہے, پول آؤٹ کر رہا ہے, تو طالبان سے نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ ان کی حکومت لانے کے لیے, تو وہ اپنے آبجیکٹیوز تو نہیں پورے کر پورے سکا. نہیں کیے. ٹھیک تو ہے. اگر اس نے اپنے آبجیکٹیو نہیں پورے کیے تو پھر جو طالبان ہیں وہ بڑے صحیح ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے. سوویت یونین کا وڈرال ہوا تو وہ بھی تو ان کی جیت تھی. ان کی جیت تھی تو اگر بالکل. اب امریکہ کا وڈرال ہو رہا ہے تو وہ کیسے جیت نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. حالانکہ آئی پرسنلی بلیو کہ بے شک یہ جیت ہے, بٹ ان کمنگ ٹائمز جو سراؤنڈنگ میں کنٹریز ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں, تھوڑا ڈینجرس نہیں, سچویشن ہو ڈینجرس تو جائے سب گی. کے لیے ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اچھا جو عقل والے لوگ ہیں نا وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ڈینجرس ہے. میرا ایک اپنا تھیسس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہتر ہے. کیسے؟ وہ اس لیے بہتر ہے کہ جب ان کے ملک میں امریکن نہیں رہیں گے اور وہ اپنے ملک کی سیاست میں آئیں گے اور حکومت میں آئیں گے تو وہاں پہ مصروف ہوں گے نا, وہ بار بار ادھر نہیں دیکھیں گے ہماری طرف. ابھی وہ امریکیوں کے ساتھ مصروف ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. نہیں, اس لیے کہ اپنی حکومت نہیں تھی. ہاں ٹھیک جب ہے. اپنی حکومت میں آئیں گے تو پھر کام بھی کرنے پڑیں گے, پھر اور چیزیں بھی کرنی پڑیں گی, پھر ان کی سوچ ڈفرینٹ ہوگی نا اس وقت. ہر آدمی جب اس کا آپ اس کو ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے رائٹ فل ایگزسٹنس سے یا رائٹ سے, بالکل تو ٹھیک ہے. پھر اس کی ریٹیلیشن جو ہے نا وہ چومکھی بن جاتی ہے, وہ چاروں طرف چل رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگریڈ جی. تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہیں, انہوں نے اپنے خانسامے کے اوپر پرچہ کٹایا ہے 25,000 روپے کا, اور وہ پرچہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کو میرا خیال ہے کوئی 15,000 روپے تنخواہ تھی, 10,000 روپے اس کے علاوہ ایڈوانس تھا جو کہ اس نے واپس کرنے تھے, اس نے واپس نہیں کیے, اور اس پہ انہوں نے پرچہ کٹوایا. اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اس پارلیمنٹیرین کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ نے ایک منیمم ویج طے کی ہوئی ہے بالکل جو 17 یا 17,500 جی. ہے, اور وہ اگر ملون اس سے کم دے رہا ہے پیسے تو وہ خود اپنی حکومت کا قانون توڑ بالکل. بنایا ہوا. تو پہلے تو اس کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے. یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے تبدیلی کو دماغ خراب کیا ہوا, اور لوگ ان کی وجہ سے تبدیلی کا مذاق اڑاتے ہیں اور تیار نہیں ہیں تبدیلی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھائی جان نے وہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا تھا, مجھے جو پتا چلا, اور انہوں نے بڑی کوشش کی اور اس کو رمضان میں زبردستی بلانے کی کوشش کی, اس نے انکار کر دیا. اور یہ اب اسلام آباد بلا رہے تھے اس کو. اچھا یہ کراچی کا واقعہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے اسلام آباد نہیں آنا, اس کے باپ کی کچھ اسٹیٹمنٹ ہے, تو انہوں نے اس کے بعد پرچہ کرا دیا. اچھا پولیس کی آپ ایفیشنسی دیکھیں, ایک دم سے پرچہ کاٹ دیا. میں 1.5 سال سے یہاں لاہور پولیس کو 2 تھانوں میں 2 رپورٹیں دی ہوئی ہیں, وہ ابھی تک رپورٹیں ہی ہیں. اچھا وہ پتہ نہیں خارج بھی ہو گئی کہ نہیں, وہ پرچے نہیں ہوئے, نہ عریم شاہ پہ ہوا, نہ سنل کھٹک پہ ہوا, نہ فواد چودھری پہ ہوا. ٹھیک ہے. میں نے اپیل کی ہوئی, اپلائی کیا ہوا پرچوں کے لیے, نہیں ہوا. اوکے. تو ادھر 1 سیکنڈ میں پرچہ ہو گیا. آفرین ہے. اور یہ جب اندھیر نگری اس طرح کی رہے گی تو پھر مختلف شکلوں پہ لوگ ریٹیلیٹ کریں گے, اور پھر اس حکومت کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اگر لوگوں نے ایک دفعہ ریٹیلیشن شروع کر دی کہ چھپیں کہاں پہ ہم. تو ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اور جو منیمم ویج ہے اس سے کم ویج دینا وہ گناہ ہے, ظلم ہے. اور غریب کے اوپر پرچہ کٹانا, اور وہ بھی جعلی, یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں, یہی بات ہے نا, مجھے نہیں لگتا ہم روز کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں, پھر ہم کچھ نہیں ہمیں دیکھنے اتنے کو نمبرز ملتا ہی ہے. نہیں. ابھی میں کیا کہوں, اب وفاقی وزارتوں میں جو تبدیلیاں ہوئی آپ نے دیکھ لی. جی انہی کے بارے میں بات کرنے لگی تھی کہ سارے ہی شفل ہو گئے اور ان کو سال بھی نہیں ٹکنے دیتے. تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ کام سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی وزارتوں کے, اور وہ شفل ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک کی مثال دے دیتا ہوں, حالانکہ میری ان سے بڑی اچھی سلام دعا ہے, شوکت ترین سے. اب وہ فائنانس منسٹر بنے ہیں. کچھ لوگ تو اس سے جو بحث کر رہے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی حفیظ شیخ گئے تو شوکت ترین آ گئے, شوکت ترین گئے حفیظ شیخ آ گئے, یہ میوزیکل چیئر ہو رہی ہے.
میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شوکت ترین کے اوپر اور ان کا جو بینک تھا سلک بینک، اس کے اوپر نیب کو پوری ایک رپورٹ دی ہوئی تھی کہ 15 بلین کی امبیزلمنٹ ہوئی ہے. اچھا، نیب نے ان سے کہا کہ پراپر اس کے ڈاکیومنٹیشن وغیرہ ہمیں دے دو تو ہم اس کے اوپر پرسو کرتے ہیں. تو بیچ میں یہ حفیظ شیخ والا مسئلہ ہو گیا. اب جب شوکت ترین کو لا رہے تھے تو شوکت ترین نے پہلی کنڈیشن یہ رکھی کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں ان کو ختم کر دو، پھر میں آؤں گا ایز فائنانس منسٹر. اب یہ آپ کو میں نے ایک اندر کی بات بتائی. باقیوں کے تو وزیروں کی تو بات کرنا بیکار ہے نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے متعلق بات کی جائے، اور یہ اتنا قیمتی ایئر ٹائم جو ان کے اوپر ضائع کیا جائے. نہ ان کی حیثیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، نہ ان کا کام ہے. اور چپلی کباب بیچ رہا ہے، کوئی چنے بٹورے بیچ رہا ہے. پر مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ابھی لرن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لرن بھی چینج نہیں ہو کر جاتے رہے، ہیں. لرن نہیں کر رہے. آپ کو نہیں پتا اندر کے، میں نے تو ابھی ایک کا بتایا 15 بلین ہے، کیونکہ باقیوں کے اوپر میں آیا کون کس نے پہ، تو پھر یہاں پہ ٹی وی اپنی لیپ ٹاپس کو لوگ پتھر مارنا شروع ہو جائیں گے. چلیں وہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ آہستہ آہستہ ہمیں بتائیں. کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو لوگوں کو نہیں پتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. ابھی آپ چلیں اپنی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کووڈ کی SOPs کی وائلیشن نہیں کی. کس کی شادیاں تھیں، کس کی برتھ ڈیز تھیں، کس کا کیا تھا، سارے فنکشن ساروں نے دیکھ لیا. تو پھر اس کا مطلب قانون کی تو آپ لوگ پامالی کر رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں کر رہا. اور پھر عوام سے ایکسپیکٹ کرنا، یہی کل مفتی منیب نے بھی کہا تھا TLP کے ڈیفینس میں، جب انہوں نے کہا کہ جو باقی سارے کرتے رہے، چاہے MQM ہو، چاہے ANP ہو، چاہے اور ہو، ان کو کیا تم نے بین. تو اب بات یہ کہیں سے تو شروع ہونا ہے. میں مفتی صاحب سے ایگری نہیں کرتا، لیکن جب آپ کے وزراء قانون کو کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں نا، تو دس از واٹ ہیپنس. اگریڈ جی، بالکل صحیح بات ہے. شہباز شریف کی بیل روک دی گئی ہے اور رائیونڈ کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے اوپر جو نون لیگی ہیں وہ بہت جذباتی ہو گئے ہیں اور انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، حکومت کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس بارے میں؟ شہباز شریف کے اوپر نہیں، یہ ایکچولی جاتی عمرہ کے اوپر کہہ رہے ہیں، بیواؤں کی زمینوں پہ جو قبضے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف کی تو بیل ہو جانی ہے اور اسی مہینے ہونی ہے، آپ فکر نہ کریں. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ اس کی ایک لاجک ہے. اس کی سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ ہمارے قانون میں گنجائش ہے کہ جو قتل کا بھی مجرم ہوتا ہے وہ بھی بیل کا حقدار ہوتا ہے ایک سٹیج کے بعد. ٹھیک ہے. تو یا تو آپ جرم ثابت کریں نا، جرم آپ سے ثابت نہیں ہو رہا، آپ کہہ رہے بیل نہیں میں نے لینی ہے. ایک فاضل جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ دیا، وہ ٹھیک ہے، میں نے اب نوٹ نہیں پڑھا تو مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک جج اسی پہ کہہ رہا ہے کہ بیل ہونی چاہیے اور ایک کہہ رہا ہے نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ لا کی انٹرپریٹیشن میں کہیں پرابلم ہو رہی ہے نا. شہباز شریف کی طرف سے تو پرابلم نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں کہ جی رائیونڈ کا اگر وہ گرایا، میں تو کہتا ہوں 29,000 کنال کا پورا گرا دینا چاہیے. تو ہر جگہ پہ کمرہ بناتے گئے. ایک کمرہ اتنا نہیں بنایا کہ جس میں کوئی تھوڑی سی عزت بھی رکھ لیں. ہر جگہ نوٹ ہی جمع کرتے رہے ہیں، تو بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے. ڈرامہ کوئن کو سمجھائیں اپنی. بالکل ٹھیک ہے، جھانسی کی رانی جو ہے، آپ کافی ہے نا، کافی کلیئر میسج روز بھیجتے ہیں. جھانسی کی رانی ہے آپ کی. یہ بات صحیح ہے. اب ایک تھوڑی سی ہم ایک سوشل ایشو جو سوسائٹی کے اندر اس کی بات کر لیں. وسیم اکرم کی جو بیوی ہیں شنیرا اکرم، انہوں نے کوئی تصاویر میں خیال ہے پوسٹ کی ہیں کھانے کے ساتھ، اور اس کے اوپر لوگوں کو بہت دل آزاری ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر جس دن ہمیں دوسروں کی پرابلم نہیں ہوگی اور اپنی پرابلم ہو جائے گی نا، تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. کہ جب میں آپ پہ ایک انگلی پوائنٹ کرتا ہوں تو یاد رکھیں 3 انگلیاں میرے اپنی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. تو شنیرا جو ہے پچھلے 3 مہینے سے آسٹریلیا میں ہے، اور وہاں کا اور یہاں کو 5 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے. تو پہلے تو جو انہوں نے وہ تصویریں شیئر کی، وہ افطاری کی، تو وہ ہمارے سے 5 گھنٹے آگے ہے، تو وہ بالکل افطاری کے بعد کی، رات کے 9 بجے کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مہربانی ہے یا ان کا اور وسیم اکرم کا ایک ان سے آپس میں یا پیار ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا. بالکل، ورنہ وہ اہل کتاب تھی پہلے بھی، کیونکہ مسیح اور عیسائی جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے اور ان سے نکاح جائز ہے. بالکل. تو اگر وہ بغیر مسلمان ہوئے بھی کر لیتی تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا، تو اس بات پہ ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور رسپیکٹ تو ویسے ہی کرنی چاہیے، لیکن اور مزید عزت کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ تم کون، میں خام خواہ تم یہاں پہ جو حال ہم دیکھتے ہیں، روز روزے رکھ کے ناپ تول میں 2 نمبریاں کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے مرچوں میں
برادہ ڈال رہے ہیں اینٹوں چل رہی ہیں کا, ٹومیٹو کیچپس میں جو ہے وہ گاجریں کاٹ کاٹ کے ڈال رہے ہیں ٹومیٹو کی جگہ, رشوت چور بازاری گرم ہے ہر طرف, ہر آدمی جو ہے وہ بھتہ لینے اور بھتہ دینے پہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں 32 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے عدالتوں میں, کیونکہ ہر آدمی نے قرآن پہ قسمیں کھائی ہوئی ہیں. وہ اپنے گریبان میں دیکھو, اپنے کرتوت دیکھو, دوسروں کو ہم نے وہ اٹھا لیتے ہیں ایک دم سے کہ دنیا میں کیا ہونا چاہیے. نہیں, دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا نا, اور یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ہاں, اسلام میں آپ اپنے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں. آپ ایک جب آپ کی اولاد بالغ ہوتی ہے اس کے بعد آپ ان کے بھی ذمہ دار نہیں, آپ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو بتایا کیا, سکھایا کیا. بالکل ٹھیک ہے, جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. تو آئی مین اتنا کلیئر ہے اللہ تعالیٰ, تو ہم کہیں نہ کہیں کھو جاتے ہیں اپنی کلیئرٹی میں. وہ بھی ہے, اور تھوڑا مینرز کی بھی ضرورت ہے کہ آپ, میں نے سو چھوڑ رہا نا, پہلے دین کی بات ہو رہی, دین ہی سمجھ لیں. لا اکراہ فی الدین, ختم نا, بات اس میں بحث نہیں ہے اب, بالکل ٹھیک کہ ہے, دین میں جبر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگریڈ. آپ میرے پہ دینی لحاظ سے جبر نہیں کر سکتی, میں آپ پہ نہیں کر, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آپ مجھے گائیڈ کر سکتی ہیں, ایجوکیٹ کر سکتی ہیں, جبر نہیں آپ کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے, ختم بات. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی, ویری نالجبل ایز یوزول اینڈ ویری انٹرسٹنگ آل دا آنسرز. آپ پلیز کامنٹ کیجیے گا اگر آپ کا کوئی اس چیز کے بارے میں کچھ کہنا ہے. تھینک یو فار واچنگ, سبسکرائب, رنگ دا بیل آئیکن اینڈ کیپ واچنگ. اللہ حافظ.